बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अमर महबूब और एजाज़ अब्बासी। नाज़रीन, आज हम हुकूमती वज़ीर हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना और हुकूमती तर्जुमान अब्दुल माजिद ख़ान साहब को लाइन पे लेंगे और उनके हवाले से बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, जो मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात हैं और जो मुस्लिम लीग नून की तरह चट्टान की तरह खड़े नज़र आए हमें कर्नल वक़ार नूर साहब। उनके हवाले से उन्होंने जो बातें की है अब्दुल माजिद ख़ान साहब के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी के सीनियर रुकन जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब के ख़िलाफ़, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और जो हुकूमत रेफरेंस दायर करने जा रही है साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर और सरदार तनवीर इलियास साहब के ख़िलाफ़, इस पर भी हम अब्दुल माजिद ख़ान साहब से गुफ्तगू करेंगे। जो ही अब्दुल माजिद ख़ान साहब हमारे साथ लाइन पे कनेक्ट होते हैं तो हम उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब माजिद खान साहब, शहजाद राठौर बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर डिजिटल से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब माजिद खान साहब, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब्दुल माजिद खान साहब, जी आपसे जी थोड़ी सी गुफ्तगू करनी थी। जो मौजूदा हालात हैं, आज़ाद कश्मीर के सियासी हालात हैं और जो हुकूमती इत्तेहाद में दरार पड़ती हुई नज़र आ रही है। राजा फ़ारूक हैदर साहब जो खुलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, इस हवाले से राजा फ़ारूक हैदर साहब ने हमारे प्रोग्राम में आपके हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आपने उनके बारे में जो बातें की हैं वो गलत हैं, आपको एहतियात करनी चाहिए। जो आपने बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजा फ़ारूक हैदर साहब के बारे में की थी, उसको आप कितना जस्टिफाई करते हैं? देखें राठौर साहब, पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और आपको माह रमज़ान का दूसरा अशरा मुबारक। खैर, मेरी गुजारिश है सर कि राजा फारूक हैदर खान साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम शख्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इस बात का पता नहीं चला कि मैंने उनके बारे में कहाँ पर बात की और उनको कहाँ से ये इल्हाम हुआ कि मैंने उनके बारे में बात कर दी। नहीं, हेलो आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने जो बातें कर्नल वक़ार नूर साहब ने जो बातें की, ज़्यादा बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल वक़ार नूर साहब जो उनकी ही पार्टी के वज़ीर हैं उन्होंने की थी। लेकिन जो रिबर्टल राजा फ़ारूक हैदर खान साहब की तरफ से आया, रद्द-ए-अमल जो आया, वो ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ था। उन्होंने आपके हवाले से काफ़ी बातें की और कहा कि आप पार्टियाँ तब्दील करते हैं, आप हर फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल होते हैं, हर तहरीक दम-ए-एतमाद में। उन्होंने आपके ख़िलाफ़ ज़्यादा बातें की, आपने कम बातें की थी। हेलो उनसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा उनके अपने वज़ीर ने बातें की थी। जी राठौर साहब, ऐसे है कि पानी पानी हमेशा निचली तरफ जाता है, ठीक है। जी जाहिर बात है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने तो उनका कभी नाम लेना ना मुनासिब समझा ना मैं मुनासिब समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून का मैं कोई तर्जुमान तो हूँ नहीं कि मैं उनके बिहाफ पे बात करूंगा। अगर कर्नल वक़ार नूर साहब ने बात की है तो फारूक हैदर से कर्नल वक़ार नूर से पूछें, मेरे से तो उनका पूछना बनता भी नहीं है। अब बात यह है कि अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जहाँ मुझे वो देखते हैं उनका पैमाना सब्र लबरेज हो जाता है और वो बगैर किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के मेरे बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ मुझे अपना अजीज गिरदानते हैं, दूसरी तरफ मुझे एक सोफिस्टिकेटेड वे में वो मेरी इंसल्ट भी करते हैं। तो मैं तो हमेशा उनका एहतराम किया, मैंने हमेशा एहतराम करता रहूँगा। मेरे वालिदैन ने मुझे जो परवरिश दी है उसमें हमेशा उनका एहतराम ही मैंने सीखा किया है। बाकी फिर उनकी अपनी मर्जी मंशा है, वो क्या चाहते हैं, उनके उनको गुस्सा किस बात का है, किस चीज़ के ऊपर गुस्सा है, उसका इजहार उनको खुल के कर देना चाहिए था। अगर उन्होंने चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो को फ़ोन किया है तो वो उनकी ज़ाती एक्ट हो सकता है। मैंने तो नहीं कहा था कि चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो को फ़ोन करें या कर्नल वक़ार नूर के मैंने तो नहीं कहा था कि वो उनके बारे में बात की है तो वो करें या ना करें। वो ज़ाती हर एक का अपना एक अपना इशू। मैंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना राजा फारूक हैदर का नाम लिया और ना ही मैं नाम लेना मुनासिब समझता हूँ कि किसी को इस तरह टारगेट किया जाए। जी, आप मुनासिब बात करें। असल में बातें जो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कर्नल वक़ार नूर साहब ने की,
لیکن انہوں نے رد عمل جو زیادہ آپ کے خلاف فاروق حیدر صاحب نے دیا، کہیں اس میں یہ تو نہیں کہ جو پترین ہائیڈرل پروجیکٹ کی جو انکوائری ہو رہی ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں، اور کرنل کارون صاحب آپ نے مل کر کوئی انکوائری کی ہے جس میں قومی خزانے کو 1 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کی بات کی گئی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پترین ہائیڈرل پروجیکٹ کے سلسلے میں یہ رد عمل آیا؟ دیکھیں شہزاد صاحب، میری گزارش ہے کہ پترین ہائیڈل پاور کی یا گلپور کی جو انکوائری ہے وہ کیبنٹ کی ایک کمیٹی بنی تھی جس میں بھی اس کا رکن تھا اور اس کا چیئرمین بھی تھا. میرے ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کے رکن بھی تھے اور ان کے ممبران بھی تھے. ہم نے نہ کسی کا نام لیا نہ کسی کے بارے میں بات کی. ہم نے ایک فیکٹ فائنڈنگ چیز کمپلیٹ کر کے اپنی کیبنٹ کو پریزنٹ کی ہے کہ اس میں یہ چیزیں تھیں جو حقائق پہ مبنی ہیں، اور اس میں 1 ارب نہیں، اس میں 4.5 ارب سے اوپر کا لاس ہے. باقی چیزیں فیصلہ کرنا جو ہے وہ ریاستی کابینہ کا کام ہے، میرا نہیں ہے. نہیں تو کیا حکومت جو ہے یہ کابینہ کا آپ حصہ بھی ہیں اور ترجمان بھی ہیں، حکومت کے کابینہ کے آپ بھی ترجمان ہیں، تو آپ ہی نے یہ میڈیا کو، پبلک کو آپ نے بتانا ہے کہ کیا حکومت ریفرنس دائر کرے گی اس پترین اور گلپر ہائیڈل پروجیکٹ کے ایشوز پہ؟ دیکھیں راٹھور صاحب، اگر حکومت نے ریفرنس دائر کرنا ہوگا تو اس کے لیے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن گزارش میری یہ ہے کہ ابھی تک تو میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کوئی ریفرنس، بلکہ کچھ دنوں سے تو ہم خود سن رہے ہیں، راجہ فاروق حیدر صاحب خود پیالی میں طوفان برپا کیے ہوئے ہیں کہ میرے خلاف کوئی ریفرنس آ رہا ہے، مجھے پکڑا جا رہا ہے. وہ اس بارے میں خود ہی جواب دے سکتے ہیں کہ ان کو کس کی طرف سے تھریٹ محسوس ہو رہی ہے اور کون ان کو پکڑنے جا رہا ہے. البتہ ابھی تک ایسی کوئی بات زیر بار نہیں ہے کہ جس میں کوئی اسپیسیفکلی کسی کو ٹارگٹ کر کے کسی کے خلاف کوئی ریفرنس گورنمنٹ انتقامی کارروائی کے طور پہ لانا چاہتی ہو. گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے انتقام کی بو آتی ہو. ہمارا کام وہ ہے جس سے ریاست میں کہ عوام کے پیسے کو پروٹیکٹ کرنے میں اگر کسی نے مس یوز کیا ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے، قانون اپنا راستہ خود لے گا. اچھا ماجد صاحب، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود عمر محبوب صاحب بھی ہیں، وہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جی عمر محبوب صاحب. خان صاحب السلام علیکم. خان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ خان صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ماجد خان صاحب آپ کو آپ سوال کر لیں کہ فاروق حیدر صاحب اور اپنا کیا کہتے ہیں ان کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ فاروق حیدر صاحب کے دور میں 4.5 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ آیا اس کی رپورٹ آپ نے کسی فورم کے اوپر وہ کر دی ہے، وزیر اعظم کو پیش کر دی ہے، یا کہہ رہا تھا؟ جی ماجد خان صاحب، یہ جو آپ بات کریے، آپ نے بات کی ہے کہ 4.5 ارب روپے کا لاس ہوا حکومت کو، حکومتی خزانے کو، تو کیا یہ کوئی رپورٹ پبلش ہوئی ہے؟ آپ نے کسی پلیٹ فارم پہ یہ رپورٹ ڈسکلوز کی ہے؟ دوسرا فاروق حیدر صاحب ذمہ اور دار کیا ہیں؟ اس کے ذمہ دار صرف فاروق حیدر صاحب ہیں؟ اب اگر میری 2 منٹ آپ گزارش جی سنیں، نہ میں کسی کو مدر الزام ٹھہراتا ہوں اور نہ میں کسی کے اوپر الزام لگاتا ہوں. ہم سے جو پچھلی حکومت تھی، اس الیکشن سے جو پہلی حکومت تھی، اس کے دور کا یہ کارہائے نمایاں ہے، فاروق حیدر جس صاحب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پروسیجرل لیپسز اتنے زیادہ تھے کہ جن کی وجہ سے اس کے اوپر ہم نے ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کیبنٹ کو پیش کی ہے. اب کیبنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا آگے کا فیوچر کیا ہوگا. اگر کیبنٹ موضوع سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر فردر پروب ہونا چاہیے تو پھر اس کو فردر پروب کیا جائے گا، اور اگر کیبنٹ سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر فردر پروب نہیں ہونا چاہیے تو پھر اس کے اوپر کب پیش کر رہے فردر ہیں رپورٹ فاروق حیدر انویسٹیگیشن صاحب کے نہیں ہوگی. خلاف؟ لہٰذا میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے کیا کیا، کس نے کیا کیا. میں نے اپنی پوری رپورٹ میں کسی کا نام مینشن نہیں کیا، نہ ہی میں غیر ذمہ داری کا تقاضا سمجھتے ہوئے کسی نہیں، اور کا منشن پہ نام یہ لیتا پوچھا ہوں. 5 سال میں ایک پچھلے ذمہ سے دار بات آدمی فاروق ہوں. حیدر وزیر اعظم میری تھے. کوشش ہوگی وہ کہتے ہیں اور اس الزامات کی بوچھاڑ بھی کرتے ہیں، لیکن ہو جائے. نہیں خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ ذمہ دار کا تعین کریں گے کہ اس لاس کا ذمہ دار، یہ 4.5 ارب کا جو نقصان ہوا قومی خزانے کا، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس وقت کا وزیر اعظم تھا، اور وہ وزیر اعظم کون تھا؟ کیا رپورٹ میں آپ یہ نام لکھیں گے؟ مسلم لیگی دور کی بات کر رہے ہیں نا، یہ مسلم لیگ نون کے دور کی بات ہے نا؟ جی شہزاد صاحب، میں کسی کو کا نام اس لیے نہیں لوں گا نہیں، کہ ہم رپورٹ نے میں ایک تو نام فیکٹس آئے کے گا. اوپر یہ تو اپنی نہیں ہو سکتا کہ رپورٹ فرشتوں کی نے ہے تو نہیں کیا کابینہ ہوگا کو. نا، بندوں نے کیا ہوگا. اب رپورٹ پھر کابینہ کیا فائدہ؟ آپ نے نام نہ لکھیں تو رپورٹ کا کیا فائدہ؟ میری گزارش ہے پھر یہ کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے گی، کیونکہ کیبنٹ کے اندر یہ جب جائے گا اس میں نہیں، یہ چیز. رپورٹ جائے گی نا کیبنٹ کے اندر، تو رپورٹ میں نام ہوگا تو کیبنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. کہیں یہ فاروق حیدر صاحب کے دور حکومت کی بات ہے، یہ تو بتا دیں.
جی ماجد صاحب، جی سر. میں نے کہا یہ ماجد خان صاحب یہ جو ہے مسلم لیگ نون کے دور حکومت کی بات ہے نا، جو آپ سابقہ دور کہہ رہے ہیں. فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم تھے. سر جو ہم سے جو پچھلی حکومت تھی یہ اسی کے دور کی کا واقعہ ہے. آپ سے پچھلی حکومت تو مسلم لیگ نون کی تھی نا، یقیوم نیازی صاحب والی تھی. یقیوم نیازی صاحب والی، یا اس سے پچھلی حکومت تو سردار تنویر الیاس صاحب کی تھی، اس میں آپ وزیر بھی تھے. حکومت تھی. یا مسلم لیگ نون کی آپ کیٹیگری کیوں نہیں کرتے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی یا سردار تنویر الیاس؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ میرے سے مسلم لیگ نون کیوں لینا چاہتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہوتا، انڈیویجولز کا تعلق ہو سکتا ہے. جماعت ہمارے لیے تو آپ قابل کہہ رہے ہیں احترام ہے. فاروق حیدر پچھلی حکومت تنویر الیاس صاحب کی تھی، یا تو سردار تنویر الیاس صاحب کی تھی یا پھر اس اسمبلی سے پچھلی اسمبلی کی حکومت فاروق حیدر صاحب کی تھی. ٹینیور پوچھ رہے ہیں 16 سے 21 تک کی جو حکومت تھی، آپ اس کی بات 2016 سے 2021 تک کی حکومت تھی، اس کے بعد یہ تو واضح کر دے تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کون ذمہ دار ہے اس نقصان کا. جی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کسی کو الزام دینا چاہتا ہوں. آپ کسی انڈیویجول کے ایکٹ کو جماعت کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو آپ ریفرنس دائر کرے گی حکومت اگر کابینہ فیصلہ کرتی ہے تو اس میں بھی کسی کا نام نہیں آئے گا. نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھے. جی آپ کہہ رہے ہیں مجھے بار بار کہ مسلم لیگ نون کی حکومت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جماعت جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرتی. کسی انڈیویجول کے ایکٹ کو جماعتوں کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے. میرے نزدیک تمام جماعتوں کی لیڈرشپ قابل عزت ہے. اس وقت ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے. ہم خواہ فنگر ریزنگ کر کے جلد بازی میں کسی کے اوپر الزام لگا کر گرم توے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنے ہاتھ کو جلانا مقصود نہیں ہے. ایک دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز کاغذات کے ریکارڈ کے مطابق ہے، اگر وہ کسی انڈیویجول کا ایکٹ ہے تو پھر کسی انڈیویجول کو اس کے بارے میں جوابدہی کرنا ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو سردار تنویر الیاس صاحب کے سیکرٹ فنڈ کا بڑا چرچا ہوا تھا جب انوار الحق نئے وزیر اعظم بنے تھے، آپ وزیر خزانہ بنے تھے، حکومت ترجمان بنے تھے، تو سیکرٹ فنڈ کا بڑا چرچا ہوا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ سیکرٹ فنڈ سردار تنویر الیاس نے خرچ کر دیے، اور اس پہ انکوائری بھی ایک ہوئی تھی. وہ انکوائری بھی شاید آپ نے کی تھی. جی یہ کہ جس کی طرف آپ اشارہ کریں وہ بالکل ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے کو کبھی کسی نہ کسی فورم کے اوپر جلدی آ جانا ہے. نہیں، خود آ جائے گی یا لائیں گے، حکومت لائے گی اس کو؟ ہیلو، میں نے کہا خود آ جائیں گے یا حکومت لائے گی اس کو؟ خود بخود یہ سامنے آ جائیں گے، ظہور پذیر ہو جائیں گے؟ ایسے دیکھیں، ظاہری بات ہے جب قانون کے اندر آپ نے اغلاق قانونیت کا راستہ اختیار کیا تو پھر قانون اپنا راستہ اختیار کرتا ہے. اسمبلی میں ایسے کسی بھی چیز کو انڈورس نہیں کیا گیا. میری ویسے گزارش ہے، کیونکہ ہماری اس ٹیلی فون کال میں ڈسٹارشن بہت زیادہ ہے، اگر کل آپ موضوع سمجھے تو میں آپ کے اسٹوڈیو حاضر ہو جاتا ہوں اور ہم بیٹھ کے موسٹ ویلکم. بالکل ہم حاضر ہوں گے. اچھا ماجد خان صاحب، ایک بات آپ پریس کانفرنس میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا پی ٹی آئی سے رابطہ ہے، پی ٹی آئی کا آپ حصہ ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ نے وضاحت کر دی تھی کہ ایسی بات نہیں ہے، اور اس کی آپ نے تردید کی تھی. اس میں کیا آخر کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں جو عمران خان کی پی ٹی آئی ہے، یا نہیں ہے؟ راٹھور صاحب دیکھیں، میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا ہوں تو میں اس کو کیسے ڈینائی کر سکتا ہوں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں فارورڈ بلاک کے حوالے سے، تو ہم 23 لوگوں نے اس وقت کی جو حکومت تھی جو تنویر الیاس صاحب کی سربراہی میں بنی تھی، جس کو پھر ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں ختم کیا گیا تھا، اس کے بعد جو حکومت معرض وجود میں آئی وہ سب کے کنسنسس سے آئی. اس میں جو پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی نہیں ہے، سب نے ان کو ووٹ دیا ہے. اب یہ ڈیبیٹ کرنا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمارا جو اختلاف ہے وہ وہاں کے ہمارے نظریات کے ساتھ اختلاف ہے. باقی ایک فارورڈ بلاک کی حیثیت سے ہم اپنی حکومت کا اور اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نظام ٹھیک طریقے سے چلے اور لوگوں کی خدمت کو یقینی بنائیں. جی بہت شکریہ ماجد خان صاحب، اللہ حافظ. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم دوبارہ بات کریں گے حکومت کے ایشوز پہ، حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کا موقف لیتے رہا کریں گے. اللہ حافظ. جی عمر محبوب صاحب، آپ نے ماجد خان صاحب کی باتیں سنی.
کھل کر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے نہ تو حکومت کو ڈیفائن کیا کہ کس حکومت کیا یہ جو 4.5 ارب کا لاس ہوا قومی خزانے کو, یہ مطلب ہے انہوں نے نہ تو وزیر اعظم کا نام لیا اور نہ ہی جماعت کا نام لیا, انڈیویجولس کا انہوں نے نام لیا. اب یہ انڈیویجولس کون ہے, یہ جب انکوائری رپورٹ سامنے آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا. اس کے حوالے سے آپ کی کیا معلومات ہیں؟ یہ جو پترند اور گلپر ہائیڈل پروجیکٹ میں ٹیکسیز کے جو نقصان ہوا تھا, یہ اس کا کون ذمہ دار تھا؟ دیکھیے دو باتیں. ایک تو یہ بات ہے آپ کو ماجد خان صاحب سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر میں آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کے اوپر پابندی ہے, اور کسی کو نہیں وہ تو کہتے ہیں کوئی پابندی نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سوال جو ہے بطور حکومتی ترجمان سے آپ پوچھتے تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آزادی صحافت پہ کیسے پابندی ہے. اور وہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی پابندی نہیں ہے. دوسری یہ بات ہے کہ ماجد خان صاحب نے دیکھیں, میں نے اس دن بھی کہا تھا ماجد خان صاحب بہت ہی زیرک سیاسی رہنما ہیں, وہ بات کرتے بھی ہیں, بتا بھی دیتے ہیں اور گنجائش بھی چھوڑ دیتے ہیں. آج یہ دیکھیں انہوں نے باوجود اس کوشش کے انہوں نے سابق حکومت کا, انہوں نے مجھے پتہ ہے, انہیں پتہ ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ فاروق اعظم صاحب کے خلاف ہی بات کر رہے تھے اور فاروق اعظم صاحب ان کے خلاف بات کر رہے تھے. اور اسی طرح جو ساری صورتحال تھی اس میں مگر انہوں نے آج بھی ان کا نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے دوسری طرف انہوں نے ایک بڑا کلیئر کٹ اشارہ دے دیا تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے. تو میری یہ اطلاع ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے خلاف حکومت جو ہے وہ ریفرنس دائر کر چکی ہے. تو وہ ریفرنس دائر کر چکی ہے تنویر الیاس صاحب کے خلاف احتساب بیورو آزاد کشمیر میں سیکرٹ فنڈز کے حوالے سے. وہ دیکھیں اس کی انکوائری کے سٹیج پہ شاید ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے, اس کے اوپر کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے, یا وہ ظاہر ہے دیکھیں نا احتساب بیورو جو ہے وہ بیسیکلی کوئی میرٹ پہ اس نے احتساب تو نہیں نہ کرنا, اس نے انتقام لینا ہے. میں انوار الحق نے صبح کہنا ہے جی کہ احتساب بیورو والے شہزاد ٹھور کو پکڑ لو, تو پھر وہ شہزاد ٹھور کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح امتیاز کو پکڑ لیا. گناہ تو پھر بعد میں دیکھے جائے گی نا, کوئی عدالت دیکھے گی کہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے. تو آزاد کشمیر میں احتساب کا عمل کیونکہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے, وہ تنویر الیاس کو پکڑے, وہ فاروق حیدر صاحب کو پکڑے, وہ جناب والا شہزاد راٹھور کو پکڑے, وہ راجہ کفیل کو پکڑے, وہ کسی جناب والا آزاد کشمیر کے یہ جو 4 وزراء کے نام لیے جا رہے ہیں ان کو پکڑے, ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. کیونکہ جب تک انوار الحق صاحب موجود ہیں اس وقت تک یہ احتساب بیورو نہیں ہے, یہ انتقام بیورو ہے. لیکن یہ جو انہوں نے نشانہ کیا, اہم بات یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو ریفرنس تیاری کی بات کر رہے تھے یا جو کابینہ کو وہ دینا, ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو انوار الحق صاحب نے ٹارگٹ کیا فاروق حیدر صاحب کو, اور انہوں نے ٹارگٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ساتھ کرنا وقار نور صاحب کو ملایا. وہ کہتے ہیں نا کلاڑی جو ہے وہ خود کچھ نہیں کر سکتی جب تک دستہ ساتھ نہ ہو. تو جب کرنا وقار نور صاحب انہیں ملے تو پھر کرنا وقار نور صاحب کو انہوں نے ساتھ لا کے فاروق حیدر صاحب کے خلاف اور ماجد خان صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک انکوائری کرائی, اور فاروق حیدر صاحب کو بری طرح پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور فاروق حیدر صاحب کو کنٹینیوسلی بلیک میل کیا جا رہا تھا. یہ جو فاروق حیدر صاحب نے شدید رد عمل دیا ہے, جس کی طرف ماجد خان صاحب نے اشارہ کیا کہ انہوں نے چیئرمین احتساب بیورو کو فون کر کے کہا کہ تم آ کے مجھے ایئرپورٹ سے پکڑ لو, یہ کر لو, وہ کر لو, پھر میں تمہاری جو ہے وہ زمین نکال دوں گا تمہارے. اس ظاہر دھمکائی دی ہوگی نا. تو مطلب یہ صرف دھمکی ہی کی زبان سمجھتے ہیں نا, مطلب انہیں اور تو کوئی زبان سمجھ بھی نہیں آتی حکومت کو. ابھی تک تو انہیں کوئی کام جو ہے وہ سیدھے طریقے سے یہ جو آج اس وقت موصوف جو خطاب کر رہے ہیں یہ انہوں نے بحال نہیں کیے, یہ فاروق حیدر نے بحال کرائے ہیں, یہ لوگوں نے بحال کرائے ہیں. یہ جن کے بارے سے وہ کہتے ہیں نا بیٹھ کے بھونکتے ہیں, انہوں نے بحال کرائے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا ٹانگ رکھ کے. تو یہ جو بیسیکلی ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. لیکن یہ بات ہے کہ یہ فاروق حیدر صاحب کے خلاف اور تنویر الیاس صاحب کو بلیک میل بھی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ جو مسلم لیگ نون کے 4 وزراء کی ملاقات ہوئی شاہ غلام قادر صاحب سے, اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اندیا دیا, ہم اپنی رضامندی ظاہر کی کہ اگر پارٹی چاہے گی تو وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں, کابینہ سے الگ ہو جائیں گے. اعجاز بھائی صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اطلاع یہ ہے کہ راٹھور صاحب رات کو کل ویسے غیر رسمی ملاقات ان کی ہوئی تھی کل دن کو بھی, اور شام کو انہوں نے پلان یہ بنایا ہوا تھا اگلے 1 آدھ دن میں پھر ملاقات ہوگی, اور ان لوگوں نے مظفرآباد جانا تھا. تو گزشتہ رات دوبارہ ملاقات ہوئی, دوبارہ شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ انوار الحق صاحب گلوب کر کے فاروق حیدر صاحب کے خلاف جو انہوں نے بات کی ہے وہ کسی اور کے گلے لٹکا کے جان چھوڑنے کی کوشش کریں گے. اطلاع یہی ہے کہ وہاں انہوں نے بالکل اس طرح کی باتیں کی ہیں اور اپنے صدر کو شاہ غلام قادر کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے حکم سے آپ کی پارٹی پالیسی کے تحت ہم اس حکومت کا حصہ بنے تھے, اور جب پارٹی ہمیں ہدایت کرے گی تو آپ کہتے ہیں تو ابھی ہم وقار نور صاحب جو اس وقت سمیت, کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ پارٹی کو وہ چھوڑ دے گے, وقار نور صاحب سمیت باقی وزراء کا تو زیادہ ایشو نہیں تھا, وقار نور پر ہی وقار نور صاحب کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی تھی. انہوں نے زیادہ یقین دہانی کروائی ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں, پارٹی کے حکم پر میں حکومت کا حصہ بنا تھا, اور پارٹی مجھے اگر حکم دیتی ہے تو میں پوری استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں اور اس حکومت سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہوں. تو وہی ہے وہ جو آپ کو پتہ ہے نا کہ آزاد کشمیر میں ایک رواج ہے ہمارے یہاں سیاست میں, ویسے
कोई चीज़ हरफ आखिर तो नहीं होती। एक कदम पर लोग एक काम करते हैं और अगले कदम पर उसकी हिदायतें देकर सो दलील निकालते हैं कि ये बात मेरी मफहूम रेफरेंस गलत कोट किया गया है, तो कंटेक्स्ट में नहीं बात बयान की गई, ये बात मफहूम ये नहीं था वो था। तो उसी तनाज़र में ज़ाहिर है उन्होंने बिल्कुल पतली गली से निकलने का रास्ता इख्तियार किया और वो मेरे ख्याल में। लेकिन अब देखना ये है कि आया नून लीग अपने एक सीनियर तरीन लीडर को हुकूमत के हाथों, वज़ीर-ए-आज़म के हाथों बेवकार कराकर इस हुकूमत का हिस्सा कितना अर्सा मजीद रहेगी, ये देखने वाली बात है। मजीद तफसीलात अच्छा अमर साहब, ये जो 4 बुजुर्ग की कल मुलाकात हुई पार्टी सदर शाह गुलाम कादर साहब से, तासर ये दिया जा रहा था हुकूमत की जो हुकूमत के लोग हुकूमती हल्के हैं उनकी जानब से कि ये राजा फारूक हैदर साहब के ख़िलाफ़ जाकर पार्टी सदर को मिले हैं और इनका मौक़िफ़ है कि राजा फारूक हैदर साहब जो कर रहे हैं वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है, लिहाजा उन्हें शोकास नोटिस इशू किया जाए। और राजा सदीक साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, रज़ा कादरी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। कहा जा रहा है कि और जो हजीरा से रुकन असम्बली है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो कहने के वो लातल्लक थे और राजा सदीक साहब ने तो बिल्कुल लाइल्मी का इज़हार किया। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये बात है, थोड़ी क्लैरिटी कर दूँ। ये जो पहली मीटिंग हुई थी वो वज़रा के साथ नहीं हुई थी, वो पहले पार्टी के सीनियर अहदेदारों की मीटिंग हुई थी, जिसमें तारक फारूक गैर रस्मी वो मुलाकात थी। इसमें तारक फारूक साहब भी थे, चो अजीज़ साहब भी थे, जो अपना क्या कहते हैं मुश्ताक मनाज साहब भी थे, डॉक्टर नजीब नकी थे, इफ्तिखार गिलानी साहब थे, अब्दुल खालिक वसी साहब थे, कुछ और लोग भी, उनकी भी इतलात थी। वो मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले। ये रात को आज बेसिकली इन्हें कर्नल वकार नूर साहब को तलब किया हुआ था पार्टी प्रेसिडेंट ने उस इशू के ऊपर। तो उनका ये ख्याल था कि आज वो आएंगे, तो इसलिए सारे काबीना में जो 4 लोग मौजूद हैं उन्हें बुला लिया गया था। तो एक तो ये बात है कि उन्हें कोई आज, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की ये तकरीब थी, तो उन्होंने शाह गुलाम कादर साहब को दरख्वास्त की कि अगर हम कल के बजाय आज आ जाएं। तो एक तो ये क्लैरिटी थी जो एजाज भाई साहब की बात से शायद वो लग रहा था कि कल दिन को भी मुलाकात, उनकी वज़रा की एक ही मुलाकात हुई है और उन्हें बुलाया गया था बाकायदा। और उसमें इसी इस हवाले से फारूक हैदर साहब के हवाले से कर्नल वकार को तलब किया गया ना, वो तो मकसद ये बात है कि कर्नल वकार को तलब किया गया था और बाकी वज़रा को बुलाया गया था, कर्नल वकार और अपना सईद अहमद रज़ा कादरी साहब को। आमिर अल्ताफ़ साहब और राजा सदीक साहब भी क्योंकि काबीना का हिस्सा थे, तो इसके ऊपर पार्लिमानी जो उनका वो है उसकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग नहीं थी, क्योंकि उसमें ज़ाहिर फारूक हैदर साहब भी हैं, सारा अब्बासी साहबा भी हैं, अब तो क्या कहते हैं सरगाला साहब भी हैं, चो इस्माइल साहब भी हैं। तो एक तो ये बात हुई कि उधर अब उस बातें क्या हुई। एक तो ये बात है कि बाकी सारे जो है वो अहमद रज़ा कादरी साहब तो ज़ाहिर है उनके तो उन्होंने बात भी कोई नहीं की हुई थी, वैसे भी वो थोड़ा लचपाल टाइप आदमी, थोड़े बेहतर स्टाफ हैं और उन्हें सियासी कारकुन है बेसिकली, तो उन्हें उनकी आंखों में हया भी था और सियासी तरबियत याफ्ता उनके वालिद साहब बहुत अच्छे सियासी कारकुन रहे। वालिद साहब तो इनके भी अच्छे सियासी कारकुन रहे हैं। इनका इशू था कर्नल वकार साहब का। खैर ये जो इशू ये हुआ कि जी उधर एक तो ये बात हुई कि कर्नल वकार साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया है फारूक हैदर साहब के ख़िलाफ़ कि ज़्यादती फारूक हैदर साहब ने की है और पार्टी पॉलिसी क्या कहते हैं पार्टी पॉलिसीज़ की वायलेशन उन्होंने की है और हम क्यों कहता हैं। अहम ये बात है कि कर्नल वकार नूर जिनके वाले से ये कहा जा रहा था, आज तक ये ख्याल था कि वो पीपल पार्टी, वो मुस्लिम लीग नून छोड़ देंगे, अनवारुल हक को नहीं छोड़ेंगे। तो वो जो हमारे जो थे ना तज्ज़िये, उनके ऐन मुताबिक उन्होंने 1 सेकंड लगाया, उन्होंने कहा मैं अभी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं अनवारुल हक के साथ, मैं बिल्कुल जनाब वाला मुस्लिम लीग नून का हूँ और मुस्लिम लीग नून ने मुझे भेजा था और मुस्लिम लीग नून ने हमें कहा था, उनके कहने पे वोट दिए थे, आज आप लिख के दें, हम कल जो है वापस आ जाएंगे, चारों के चारों जो है हम वापस आ जाएंगे, हम अपनी पार्टी की पाबंद है, हम अनवारुल हक के साथ बिल्कुल नहीं है। ये उन्होंने एक तो ये जो हुकूमत की तरफ से ये तासर जो फैलाया जा रहा था ये कर्नल वकार नूर साहब का, देखिए बाकी तो हर जाने नहीं था ना किसी ने। कर्नल वकार नूर साहब भी थे ना, वो शाह से ज़्यादा शाह के जो वफादार बने हुए थे या ओपनिंग बैट्समैन बने हुए थे या अनवारुल हक साहब के क्राइम पार्टनर थे या हर साजिश में शरीक थे, और जो भी आज़ाद कश्मीर में गलत काम हो रहे थे उसमें अनवारुल हक साहब के साथ कर्नल वकार नूर साहब के ब्रेन शामिल था ना। ब्रेन चाइल्ड होता है ना हर एक बंदे का। मैं 2 नेगेटिव लोग इकट्ठे हो गए एक किस्म की, अगर आप ये बात समझ लें तो। एक ये हुआ, दूसरा ये बात है कि उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई काबीना के चारों वज़रा के ऊपर कि आप आइंदा अनवारुल हक की तर्जमानी नहीं कर सकते। अब तर्जमानी नून लीग ही नहीं करेंगे। अब नून लीग के ये वज़रा अनवारुल हक की तर्जमानी नहीं करेंगे, हुकूमत की तर्जमानी नहीं करेंगे बिल्कुल, बल्कि सिर्फ वो अपनी वजारत की हद तक बात करेंगे, कोई प्रेस टाक करनी है, कोई बात करनी है। बाकी उनके ऊपर ये पाबंदी है कि गैर ज़रूरी जो हुकूमत के तर्जमान बने हुए थे, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए थे हुकूमती तर्जमान, शाह गुलाम कादर साहब ने कहा कि उनका अपना तर्जमान है, वो बात करें, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका हिस्सा ये है आज़ाद कश्मीर में 33 हल्कों में 2 आप वज़ीर हैं,
31 حلقوں میں اپوزیشن میں ہیں، یا اگر ہم دو مل بھی جائیں میں اور فاروق عیدر صاحب، تو ہم پھر بھی 29 حلقوں میں ہم اپوزیشن میں ہیں. تو ہمیں جتنا ہمارا کردار ہے، جتنا حصہ ہے وہ کر لینا چاہیے. ایک تو ان کے اوپر دوسری جو بات تھی بڑی یہ تھی کہ انہیں جو ہے وہ منع کر دیا گیا. تیسرا یہ بات ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب کو کوئی سنا ہے انہوں نے کرنل وقار صاحب نے الگ سے کوئی درخواست کی ہے کہ کسی طرح اللہ رسول کا واسطہ ہے میری فاروق حیدر سے جان چھڑائے. جو بات جو ہے وہ یہ آف دی ریکارڈ بات تھی کہ کس طرح. اس کے علاوہ عامر الطاف صاحب اور شاہ غلام احمد رضا قادری صاحب بھی فاروق حیدر صاحب سے اس حوالے سے پہلے رابطہ کر چکے ہیں کہ جی کرنل وقار نور صاحب اپنے کیے پہ پشیمان ہے تو انہیں وہ کر دیا جائے، لیکن فاروق حیدر صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا. ایک ہے انوار الحق صاحب سے ایک اور آفر دی ہے ان کو کہ آپ کا ایک اور بندہ وزیر بنا دیتا ہوں. ہاں جی، ایک چودھری اسماعیل صاحب نے شاہ غلام قادر صاحب سے ملاقات کی ہے. تو کابینہ کی توسیع کا بھی فیصلہ سمجھے ہو گیا، کیونکہ ایک مثال موجود تھی کہ ضیاء القمر صاحب جو ہیں وہ شامل ہوئے تھے. تو ضیاء القمر صاحب جب شامل ہوئے تو انہیں کابینہ میں شامل کیا گیا، تو اب اضافہ ہو گیا ہے جو اسماعیل صاحب کی صورت میں MLA کا، تو انہیں بھی جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے ابھی تک چھوڑ کے نون لیگ میں ہیں تو وہ تو وزیر ہیں پہلے، وہ تو ہے ہی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو اسماعیل صاحب جیسے پہلے کابینہ میں نہیں تھے نا، جب اس وقت خیر کابینہ بنی نہیں تھی، لیکن اس وقت ضیاء القمر صاحب اسمبلی میں نہیں تھے. جب اسمبلی میں آئے ہیں تو وہ شامل ہو گئے ہیں، تو اگر اسمبلی میں یہ آئے تو یہ بھی آ جائیں، جو حکومت میں آتا جائے گا وہ وزیر بھی بنتا جائے گا، وہ بنتا جائے گا. تو یہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے کابینہ میں جو فوج ظفر موج ہے اس میں مزید اضافہ دیکھیں. ایک تو یہ بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو اسماعیل صاحب کے آنے سے جو ہے وہ بہتر ہو گئے. تو یہ جو ہے مطلب اسماعیل صاحب بھی آئندہ چند دنوں میں اگر یہ حکومت قائم رہی اور وہ ہے. دوسری یہ بات ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو پارٹی کا جو فیصلہ ہے، جو پارٹی کا فیصلہ ہے کہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، وہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا اور وہی حتمی فیصلہ ماننا پڑے گا. ایک اطلاع جو ہے وہ کرنل وقار نور صاحب کا یہ دعویٰ ہے اپنے نجی حلقوں میں، اپنے ذاتی حلقوں میں، اپنے احباب کے درمیان، کہ جی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کی بات ہو گئی ہے شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ کہ وہ جو شو کاز نوٹس والی بات تھی یا آزاد کشمیر کے جو کارکنوں والی بات تھی، تو ان کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ دعویٰ کیا کہ میری شاہ غلام قادر صاحب سے بات ہو گئی ہے تو مجھے کسی قسم کا پارٹی سے شو کاز نوٹس نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہم جو ہے میں کوشش کروں گا کہ اس معاملے کو ایسے ہی لپیٹ دیا جائے. پارٹی جیسے انہوں نے بات کیا. اچھا اعجاز بھائی صاحب، اب ہم بات کریں گے یہ جو حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنی اپنی جگہ پہ تحریک عدم اعتماد لانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں، ایک نمبر گیم کی دوڑ لگی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ یہ ایشو اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک وہ فارورڈ بلا کے 6-7-8 لاکھ لوگ توڑ کر اپنی پارٹی میں شامل نہ کریں، کیونکہ وفاق میں اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور آئندہ جب الیکشن ہوگا تو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جو ہے وہ اہمیت کا عمل ہوگا. تو وہ ان کی کوشش ہے کہ ہم 7-8 لوگ توڑ لیں فارورڈ بلا کے، پھر جب ہمارا نمبر زیادہ ہو جائے گا تو ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ فارمولے کے تحت جو ہے وہ وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہونا چاہیے. تو کیا پیپلز پارٹی یہ جو دیر کر رہی ہے، ڈیلے کر رہی ہے، کوئی اس کو نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ جس طرح تنویر الیاس صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت بھی چودھری یاسین صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے پیپلز پارٹی کے، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی لے کر آئے گی، لیکن جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہے نا وہ سکسیسر وزیر اعظم جو وہ آگے. تو کہیں اس سے پیپلز پارٹی کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ راٹھور صاحب، یہ سردار عتیق صاحب کی وہ بات ہے جس کا بہت سارے لوگوں کو شاید پہلے مفہوم پتہ نہیں تھا، اب سمجھ آ رہا ہے. وہ ریاستی اور غیر ریاستی مسلم کانفرنس کے ٹوٹنے کے بعد آزاد کشمیر کی سیاسی پارٹیوں کی جو کمانڈ کنٹرول ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے فیصلے ڈیفینیٹلی اوپر سے ہوں گے. اس وقت المیہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی پچھلی بار جب تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت اپنا امیدوار نہیں دے سکی تھی، میں اس لیے کہ وہ اوپر دیکھ رہے تھے لاڑکانے کی طرف کہ وہاں ہمارا فیصلہ آئے گا. اب بھی پیپل پارٹی اس انتظار میں ہے کہ ہمارا فیصلہ اوپر سے آئے گا. لوگ شاید ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے مزید شامل ہونے کے تیار ہوں گے، لیکن فیصلہ جب اوپر سے نہیں آئے گا تو کوئی پیش رفت کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہوں گے. اسی طرح نون لیگ کی پوزیشن یہ ہے کہ جب حکومت بنی تھی تو اس سے پہلے اپوزیشن جب متحدہ اپوزیشن بنی تھی آزاد کشمیر میں، تو ایک بات پھیلائی گئی تھی کہ آزاد کشمیر میں اپوزیشن میں بیٹھی پارلیمانی پارٹیوں کے لیے درمیان یہ بات طے ہوئی ہے کہ جس کے پاس پارلیمانی اکثریت زیادہ ہے کل حکومت بننے کی صورت میں کمانڈ اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور جس کی پارلیمانی اکثریت کم ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس فارمولے پر تو پارلیمانی اکثریت براہ راست جیتنے والوں میں پیپل پارٹی کے پاس ہی تھی اور رنر اپ تھی نون لیگ. اب پیپل پارٹی جب اپنا فیصلہ نہیں کر پائی، مر کی طرف دیکھ رہی ہے، تو اس کا فائدہ براہ راست سیدھا انوار الحق حکومت کو پہنچ رہا ہے.
اور نون لیگ کا تو میرے خیال میں ایکٹیویٹی ضرور ہیں، لیکن ان کو اس بات کا الٹیمیٹلی پتہ ہے کہ ہماری حکومت، جس حکومت میں جو موجودہ سٹیک ان کا ہے، جتنا حصہ ان کے پاس ہے، نئی حکومت میں ان کے پاس حصہ سٹیک وہی ہوگا، اس لیے ان میں وہ ڈیپینڈ زیادہ کر رہے ہیں پیپل پارٹی کی طرف. تو پیپل پارٹی کی قیادت کو چاہیے کہ اگر وہ فی الواقع انوار اللہ کی حکومت کو خرابی سمجھتے ہیں اور اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو وہ فوری فیصلہ کریں. نہیں فیصلہ کریں گے تو اس کا زیادہ نقصان نون لیگ کو کم اور پیپل پارٹی کو زیادہ نقصان عمر ہوگا. صاحب آپ پارٹی اس پہ کو مختصر، چونکہ وقت کم رہ گیا، ذرا مختصر، کیا پیپلز پارٹی جو ڈیلے کر رہی ہے کہیں وہ بھی جو سردار تنویر دیکھیے نا صاحب اس کا سب سے اہم جو نقصان یہ ہوگا کہ اگر مسلم لیگ نون جیسے 8 اراکین والی ہم نے وہ کی ہے تو ان کی تعداد مسلم لیگ نون کی طرف لوگ جا رہے ہیں. دیکھیں نا مسلم لیگ آزاد کشمیر میں سیاست میں مسلم لیگ نون کا آئندہ سٹارٹ جو ہے وہ پنجاب میں حکومت کی وجہ سے 11 نشستیں پنجاب میں، اور 12ویں بھی اب پنجاب میں آ گئی ہے. پہلے سندھ سے لوگ جیتتے تھے ایم کے دور میں، ابھی 12 کی 12 نشستیں، 11 نشستیں ایک KPK کی اور 11 نشستیں جو ہے پنجاب میں ہے، تو وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو مگر آزاد کشمیر کی سیاست میں 9 10 8 سے سٹارٹ لے سکتی ہے نون لیگ آئندہ لانے والے. تو مہاجر اراکین جو ہیں وہ جو ٹیکنوکریٹ ہیں انہیں پتہ ہے کہ جی خواتین کی زیادہ جیتیں گے، وہ ٹیکنوکریٹ کی بھی یہ بنائیں گے، اوورسیز کی بھی یہ بنائیں گے، اور علماء مشائخ کی بھی یہ بنائیں گے. تو مگر اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ زیادہ جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف. مہاجرین بھی، اور وہ بھی آزاد کشمیر میں 1 2 حلقوں میں سے بھی لوگ جا سکتے ہیں. تو وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مضبوط ہوتی جائے گی، اور جب وہ بڑی پارلیمانی پارٹی بن جائے گی تو پھر اخلاقی طور پہ شاہ غلام قادری وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے. اور انوار الحق صاحب نے بھی انہیں، یہ شاہ غلام قادری صاحب تھوڑا سا ڈیلے کر رہے ہیں چیزوں کے ایشوز کے اوپر، وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ انوار الحق صاحب نے بھی انہیں یقین دلایا ہوا کہ اگر شاہ جی میں نہ بنا تو پھر تسی بن جاؤ. انہوں نے کہا تو سب کو ہوا ہے، لیکن کیونکہ شاہ غلام قادری صاحب کے لیے زیادہ بہتر حالات ہیں، مسلم لیگ نون کی مرکز میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی حکومت ہے، تو وہ بہتر جو ہے وہ شاہ غلام قادر جو ہے وہ اچھے امیدوار کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. فاروق حیدر صاحب کو تو انہوں نے مل ملا کے سب نے بہت کمزور کر دیا ہے نا. فاروق حیدر صاحب کے خلاف تو ایک سازش تھی ایک بڑی، کہ جو فاروق حیدر کو جو ہے اس کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے یہ بڑا پلان تھا. راجپوت MLAs بھی نہیں ہے جس طرح یہ میں کہہ رہا ہوں اس وقت یہ ہوتی تھی، باہر نکال دیا گیا نا. تو ظاہر پہلے شاہ غلام قادر صاحب، اسکندر یاد صاحب اور فاروق حیدر صاحب ایک پیج پہ نہیں رہے، پھر آہستہ آہستہ تقسیم ہوتے گئے. اب یہ دیکھیں نا جب فاروق حیدر صاحب کا دور تھا، آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں سے 9 اضلاع میں DCs جو اور SPs جو ہیں وہ راجپوت ہوتے تھے. اس کے باوجود اگر راجپوت قبیلہ ان سے مطمئن نہیں ہے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو یہ انوار الحق کی صورت میں برداشت کریں. ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی وزیر خزانہ اور حکومتی ترجمان عبدالماجد خان صاحب سے. عبدالماجد خان صاحب نے جو راجہ فاروق حیدر کے حوالے سے اور سردار تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے جو ایک ریفرنس دائر ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بتایا. گو کہ انہوں نے زیادہ واضح انداز میں تو نہیں بتایا، لیکن ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ریفرنس سردار تنویر الیاس صاحب کے خلاف اور راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے خلاف جو ہے دائر ہونے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کی سیاست مزید سرگرم ہوگی. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو تحریک عدم اعتماد کے لیے ایک نمبر گیم ہے اس پر بھی ہم نے بات کی کہ اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے یا مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے. جو وقت گزرتا جائے گا پیپلز پارٹی اس نمبر گیم سے آؤٹ ہوتی جائے گی، کیونکہ اس وقت تو 13 اراکین اسمبلی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اگر 6 7 8 تک ممبران شامل کر لے تو وہ بڑی پارٹی بن جائے گی، اکثریتی پارٹی بن جائے گی اور وزارت عظمیٰ وہ کلیم کرے گی. ناظرین، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کمنٹ سیکشن میں. انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.